Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. To start this beautiful evening with the name of Allah, I would like to invite Mr. Muhammad Gulfam for the recitation of the Holy Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. ترجمہ: بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا. پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کی جوش کی مانند. حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور دوزخ کی وسط تک اسے زور سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو. مزہ چکھ لے، ہاں تو ہی بڑا معزز اور مکرم تھا. بے شک یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. صدق اللہ العظیم. Jazakallah. Good evening, ladies and gentlemen. This is your host, Muhammad Umair, and I, on the behalf of Air University, would like to extend a warm and gracious welcome to all of you. This webinar is brought to you by Air University Protocol team, and the topic of this session is Torments of Jahannam. The Messenger of Allah, peace be upon him, has said, hellfire was made 69 times more severe than the fire in this world, and the temperature of one of them is like the temperature of whole fires in this world. This hadith is mentioned in Sahih Bukhari, Sahih Muslim, and Tirmidhi. This hadith reminds us about the horrors of Jahannam. In daily life, we don't really talk much about Jahannam and its sufferings, and we just ignore this reality by saying that Allah is Ar-Rahman and Ar-Rahim, which indeed He is. But we must not forget the fact that He is not only Ar-Rahman and Ar-Rahim, but also Al-Jabbar. In this age of fitna where we are living in, we need constant reminders of who we are, why we are here, and what awaits for us ahead. And for that purpose, it is our pleasure and privilege to welcome our honorable guest speaker, Mr. Muhammad Ali. Thank you so much, sir, for gracing us with your presence. Mr. Muhammad Ali, Thank you. Mr. Muhammad Ali has his bachelor's degree in mechanical engineering from GIKI University, as well as a postgraduate diploma in applied psychology. He's a well-known motivational speaker who has trained under some world-renowned trainers, and he has also trained the staff of many companies and institutes such as Pell, GIKI, RIFA, and many more. In 2016, he was selected amongst the top 30 speakers of Pakistan for Punjab University IER Department Mega Annual Business Event, Parvaz. Youth Club is a non-profit organization which aims to direct youth to recognize and fulfill their religious obligations and to participate actively in the community. Mr. Muhammad Ali has been a part of Youth Club since its inception and has played a very significant role in its establishment. Mr. Muhammad Ali delivers regular character building and motivational workshops at Youth Club Lahore. Now, before I hand over the platform to our worthy guest speaker, I would like to make an announcement. If anyone of you have any queries during the lecture, you are requested to send them to the participant name for questions only. Now, without any further delay, I would request our honorable guest speaker to please address the audience and enlighten us.
जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। काइंडली मुझे को होस्ट बना दीजिए ताकि मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर लूँ। जी, काइंडली को होस्ट मुझे बना दीजिएगा। आई रियली वांटेड टू शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू सो दैट आई कैन शेयर द स्क्रीन। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। Jazakallah khair for giving me the opportunity once again. It's an honor to be talking to all of you. टॉपिक आज का बहुत सीरियस है और एक बस चीज़ मैं बता दूं कि मे बी आई गेट डिस्कनेक्टेड अगेन। कल से इंटरनेट थोड़े मसले कर रहा है यहाँ लाहौर में, मैंने कंप्लेंट भी की है बट थोड़ा सा शेकी है इंटरनेट। सो जस्ट इन केस आई गेट डिस्कनेक्टेड आई विल ज्वाइन अगेन, तो इसके लिए पहले से मैं माजरत कर रहा हूँ आप सबसे। एंड डू लेट मी नो अगर मेरी कोई आवाज़ डिस्टर्ब हो या मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ और दोबारा इंशाल्लाह फिर जब ज्वाइन करूँगा। जो टॉपिक है आज का, इनफैक्ट जब मुझे ये टॉपिक बताया गया तो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि काफ़ी ज़ाहिर है कि मुनफरिद टॉपिक है, इस पे बात ही नहीं होती। इनफैक्ट हम थोड़ी सी कोई बात करें कहीं जाके, मैं आपको एक सच्चा वाकया बताता हूँ कि मेरी एक बार एक ऑफिस में ट्रेनिंग थी, तो वहाँ पर मैंने वैसे ही कुछ हदीस सुना दी बैक बाइटिंग के ऊपर। और ज़ाहिर है कि व्हेन इट कम्स टू बैक बाइटिंग इट्स अ बिग सिन, क्योंकि बैक बाइटिंग से रिलेशंस ख़राब होते हैं, ऑफिस का माहौल ख़राब होता है, किसी भी ज़ाहिर है कॉरपोरेट सेक्टर हो या यूनिवर्सिटी हो या स्टाफ रूम हो या एक घर हो, बैक बाइटिंग इज़ अ बिग सिन और उससे माहौल ख़राब होता है। तो उसमें मैंने एक बड़ी सख्त किस्म की हदीस सुना दी। वो हदीस मैं अब आज यहाँ भी सुनाऊंगा। तो आफ्टर द लेक्चर मुझे 4-5 अंकल्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने इतनी खतरनाक हदीस सुनाई, तो आपने तो लोगों को डरा दिया, और इस्लाम तो डराने के लिए नहीं आया है, इस्लाम तो बशारत देने के लिए आया है। और हमें तो वो लोग बहुत पसंद है जो मतलब ज़ाहिर है कि जन्नत की बात करते हैं और अल्लाह की मग़फ़िरत की बात करते हैं, अल्लाह की रहम की बात करते हैं। आपको इस अप्रोच से आना चाहिए था। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज़ मैंने ये देखा है कि मैनी फ्यू ऑफ अस एक्चुअली वांट टू हियर अबाउट द अदर साइड। जैसे कि हमारे जो होस्ट थे शुरू में, उन्होंने ब्रदर ने कहा ना कि यस अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज अर रहमान अर रहीम, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द वन हु इज द रिकम्पेंसर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द वन हु takes account. Allah subhanahu wa ta'ala is severe in judgment. He is swift in judgment. और अल्लाह ताला obviously has created hellfire, जिसके बारे में अभी मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। एंड obviously it's a deadly place. It's a place जहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहेगा। और मैं इसको इस तरह देखता हूँ, देखें कि वीनस की मैं वीडियो देख रहा था, प्लैनेट वीनस की। आप भी यूट्यूब पे अगर जाकर प्लैनेट वीनस की वीडियो देखेंगे, यू विल नोटिस कि वीनस इज अ प्लैनेट जहां पर फायर ही फायर है, वॉल्केनोज हैं, मिलियंस ऑफ वॉल्केनोज, और इट इज फुल ऑफ फायर। और मैं देख रहा था कि इसका एटमॉस्फेयर धुएं से भरा हुआ है, और वीनस के अंदर रेन होती है लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है। कैन यू बिलीव इट, सल्फ्यूरिक एसिड की रेन। तो अल्लाह ताला ने जब वीनस बनाया, और वीनस हमें नजर आ रहा है, वीनस तो साइंस ने साबित कर दिया वीनस एग्जिस्ट करता है, वीनस की कॉम्पोजिशन साइंस ने साबित कर दी एग्जिस्ट करती है। तो अल्लाह ताला के लिए हेल फायर बनाना क्या मुश्किल है, पहली बात। और हेल फायर अल्लाह ताला ने किस लिए बनाया है? जाहिर है क्रिमिनल्स के लिए, द बैड गाइज, द विलन्स। जैसे हर मूवी में आपने देखा है कि विलन्स होते हैं, बैड गाइज होते हैं। वो कौन है, वील कम टू इट। बट इट इज अ वेरी डेडली प्लेस। इट इज अ प्लेस जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम 3 बार पनाह मांगा करते थे। हदीस में आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही यूज्ड टू से एवरी मॉर्निंग अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और एक में आता है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार, एंड ही यूज्ड टू आस्क फॉर जन्नत 3 टाइम्स। एंड देन ही सेड कि जो कोई सुबह और शाम 3 बार जहन्नम से पनाह मांगता है, सुबह से मुराद है फजर के बाद, शाम से मुराद है मगरिब से पहले, 3 बार जहन्नम से जो पनाह मांगता है सुबह और शाम, तो जहन्नम क़यामत वाले दिन उसकी सिफारिश करेगी कि अल्लाह he or she used to seek refuge from me, तो इसको मेरे से refuge दें। सो इट इज रियल। जहन्नम जन्नत ये इनकी एग्जिस्टेंस साबित है, ये फिजिकल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के सफर पे देखी जहन्नम।
وہاں پر عذاب ہوتے دیکھا لوگوں کو, اور وہ آ کر بتایا, واپس آ کر اپنے امتیوں کو بتایا. ایک بار صحابہ they were laughing کسی جوک پر. اٹس اوکے ٹو لاف, وی آل لاف. اسلام میں لافنگ حرام نہیں ہے, اسلام میں جوکس کرنا حرام نہیں ہے. بٹ وہ موقع ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he passed by them, he looked at them and he said کہ if you knew what I know, you will laugh less and cry more. اگر تمہیں پتہ لگ جائے جو مجھے پتہ ہے تو تم زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے. اور پھر ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی بالکل صحیح حدیث ہے, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دفنایا. دفنانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم he turned to صحابہ and he said کہ اگر لوگوں کو قبر کے عذاب کا پتہ لگ جائے اور دکھا دیا جائے تو they will stop اپنے مردوں کو وہ دفنانا بند کر دیں گے. یعنی اگر کہ انہیں خبریں پہنچ جائیں برزخ کی اور ہڈن ورلڈ کی اور اس ساری چیز کی اگر انہیں خبر پہنچ جائے تو بے شمار حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یس ہیل فائر ایگزسٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گرے ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he said to صحابہ سورہ ہود has turned me grey. اور ایک حدیث میں سورہ نبا کے بارے میں بھی آتا ہے it has turned me old, it has turned my hair grey. کس لیے؟ سٹریس کی وجہ سے, وہ ان ہول ناکیوں کی وجہ سے, اس سیریسنس کی وجہ سے. تو we have to listen with open mind, کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جب تک انسان کو کانسیکوینس نہ بتائے جائے, کوئی پنشمنٹ نہ رکھی جائے. دنیا کا ہر انسٹیٹیوشن کسی نہ کسی نظام پہ چل رہا ہے جہاں رولز بھی ہیں, جہاں ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ ظاہر ہے پنشمنٹس بھی ہیں, جیلیں بنائی ہیں ہم نے ظاہر ہے کہ کرمنلز کو پنش کرنے کے لیے مختلف پنشمنٹس رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ کا بھی یہی نظام ہے کہ جو کرمنل جن کی وجہ سے ہیومینٹی بہت سفر کرتی ہے اور کیوس برپا ہوتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں, ان کے ڈراوے کے لیے, ان کی ڈیٹرنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب رکھا ہے, اور وہ بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. انفیکٹ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم کی آیات کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسٹرینج, جہنم کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جہنم کی آیتوں کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور جنت کے بعد بھی کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو مفسرین اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کا یہ بتا دینا کہ جہنم ایگزسٹ کرتا ہے, اور اللہ کا یہ بتا دینا کہ وہ کتنا ڈیڈلی ہے اور اس سے بچو, یہ اصل میں اللہ کی نعمتوں میں سے. تو تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تو تمہیں ڈرا رہا ہے, اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ جہنم کیا ہے. سو میں نے جتنی بھی یہ تمہید باندھی شروع میں نے آپ کو وینس کی اگزامپل دی, آپ جا کر یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں اس کی. اٹ از اے ڈیڈلی پلانٹ جو کہ سورج کے بہت قریب ہے اور آگ سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیل فائر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ناؤ let's come to the slides. Let me share the screen with all of you. I hope the screen is visible to all of you. Just in case it's not visible, do let me know. So different people have sketched Jahannam, hellfire. They have tried to sketch it کہ یہ ہے کیا اصل میں. یہ ایک پورا پلانٹ ہوگا, پورا ایک جگہ ہوگی جہاں پر رہیں گے کرمنلز. ان کا سونا بھی ہوگا یہاں پر, ان کا کھانا پینا بھی ہوگا, بٹ obviously it's going to be a deadly place, a dark place. یہاں پر کولڈنس کا عذاب بھی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں کولڈنس کا عذاب بھی ہے, فائر کا عذاب بھی ہے, کولڈنس کا ایکسٹریم سردی کا عذاب بھی ہے جہنم میں. سو اگین یہ پکچر کسی نے ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہاؤ دا جہنم از گوئنگ ٹو لک لائک, بٹ یہ اتنی ڈیڈلی ہے کہ اللہ نوز بیسٹ ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو لک لائک. جہنم کا ایک نام آتا ہے کہ جہنم از اے پلیس جو اللہ تعالیٰ نے کہا اے پلیس آف ایکسٹریم ڈسٹریس, غم دینے والی جگہ, یعنی ڈپریشن والی جگہ, کہ انسان کہے گا میں کہاں آ گیا ہوں. کرمنل سوچے گا کہ ڈارکنیس ہی ڈارکنیس ہے یہاں پہ. اور سب سے بڑا جو عذاب ہے جہنم کا اکارڈنگ ٹو اسکالرز وہ اللہ سے دوری ہے, کہ a person will never be able to talk to Allah.
and a person will never be able to contact Allah, and a person will never be able to see Allah. और जन्नतियों का रिवॉर्ड ऑन दी अदर हैंड ये कि दे विल बी एबल टू सी देयर लॉर्ड। इमेजिन कि ये कितनी डेडली प्लेस है। लेट्स सी सम ऑफ द फैक्ट्स। इससे पहले कि मैं हदीस की तरफ आऊं, बहुत से लोग जहन्नम की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये बातें समझ से बाहर हैं कि हर वक्त आग लगी होगी और आग में जल रहे होंगे, फिर उन्हें मौत आएगी, फिर उन्हें जिंदा किया जाएगा। Let me tell you, there are many things currently which are out of the realm of our modern science, even today. मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं कि आप घूम जाएंगे, आपको समझ ही नहीं लगेगी मैं क्या बात कर रहा हूं। क्वांटम मैकेनिक्स, which talks about antimatter, which talks about matter, which talks about subatomic particles, which talks about strange things you have never heard of. ये मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूं। द फ्री पार्टिकल इन CM, द फ्री पार्टिकल इन QM, eigenvalues and eigenfunctions, free particle in an infinite well, the free particle की स्लाइड्स हैं ये। a particle, a wave और what, अभी तक लाइट पे, मैस पे, मैटर पे डिस्कशन हो रही है कि असल में ये है क्या, what is it all about. And then obviously you can see this diagram, electron, scattered x-ray photon and x-ray photon, इन सब का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। एंड देन हाइड्रोजन वेव फंक्शन, इसकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। फिर मैटर, एंटी मैटर, मैटर का ऑपोजिट भी है एंटी मैटर, हाइड्रोजन का ऑपोजिट है एंटी हाइड्रोजन, प्रोटॉन का ऑपोजिट है एंटी प्रोटॉन, एंड पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है। देन दिस सुपर सिमेट्री शैडो पार्टिकल्स, ये भी एक थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स की। फिर स्ट्रिंग थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स की। फिर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स में यू कैन सी क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, गॉज बॉसन्स हैं और हिग्स बॉसन पार्टिकल है। हिग्स बॉसन पार्टिकल जो कि दरियाफ्त किया था हिग्स और बॉसन ने, दो फिजिसिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था हिग्स बॉसन पार्टिकल की दरियाफ्त पे। माय पॉइंट ऑफ शोइंग यू ऑल दिस स्लाइड्स इज व्हाट, इंसान अभी इतना पीछे है, इतना पीछे है इंसान when it comes to research, when it comes to obviously knowing the गैब की दुनिया हमें क्या पता क्या है। अल्लाह ताला ने जहन्नम किस फायर से बनाई है, हु नोज, एंटी मैटर से बनाई है, मैटर से बनाई है, किन पार्टिकल से बनाई है, वहां पर क्या चल रहा है। अल्लाह ताला इंसान की क्या कंपोजिशन रखेगा जहन्नम में, हु नोज, अल्लाह नोज बेस्ट। क्या यही कंपोजिशन होगी, क्या यही बॉडी होगी? अल्लाह ताला हो सकता है एक और बॉडी क्रिएट करे, एक और कंपोजिशन में हमें वहां रखे, एक इस तरह की कंपोजिशन हो कि जहन्नम में इंसान रहे, उसे आग भी लगे, वो आग में बर्न भी हो, उसे अजाब भी हो। ओके, तो साइंस इज वे बैक। अभी साइंस इज ट्राइंग टू कैच अप विद सो मेनी थिंग्स। जो लोग साइंस को अल्टीमेट ट्रूथ समझ बैठे हैं और साइंस को अल्टीमेट ट्रूथ समझ के रिजेक्ट करते हैं जिन्नात की एग्जिस्टेंस को, एंजल्स की एग्जिस्टेंस को, डे ऑफ जजमेंट की बातों का मजाक उड़ाते हैं, हेल फायर की बातों का मजाक उड़ाते हैं, दे आर नाइव। वो लोग एरोगेंट हैं, मुतकब्बिरीन हैं कुरान की लैंग्वेज में, क्योंकि उन्हें थोड़े से नॉलेज की बेसिस पे अभी साइंस कितनी प्रोग्रेस कर रही है। मैंने आपको ये क्वांटम मैकेनिक्स खोल के आपके सामने रख दी है, कितनों को पता है ये बातें जो मैंने इस वक्त आपके सामने दिखाई है। अभी तो हम डिटेल में चले जाए, आप घूम जाएंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। तो सो मच इज गोइंग ऑन, सो मच इज गोइंग ऑन। डार्क मैटर की बात हो रही है, डार्क एनर्जी की बात होने लग गई है। अब हिग्स बोसन पार्टिकल रिसेंटली दरियाफ्त हुआ है। अभी तो पता नहीं कितनी जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर बाकी हैं। अभी तक तो 5 हमें पता है, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद ये जो एंटी मैटर है, अभी तो पता नहीं कितनी फेजेस, स्टेजेस ऑफ मैटर हमें पता लगेंगी। सो how can human being reject barzakh? How can human being reject the azab qabr? How can human being reject the angels? How can human beings reject 7 heavens? How can human beings reject the existence of jahannam? जबकि वो पहुंचे ही नहीं है अभी तक। अभी तक तो हम मार्स तक पहुंचे, अभी तो मार्स के आगे ह्यूमन बीइंग की रीच ही नहीं है। हाँ, हबल स्पेस टेलीस्कोप बहुत आगे तक गई है, लेकिन कितना कुछ एक्सप्लोर करना है, कितना कुछ अभी इन्वेंट करना है। किस बेसिस पे हम मुतकब्बिर हो रहे हैं, किस बेसिस पे हम एरोगेंट हो रहे हैं, किस बेसिस पे हम अहदीस का मजाक उड़ा रहे हैं, किस बेसिस पे हम मुतशाबिहात को चैलेंज कर रहे हैं। ये बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यू गाइज लिव इन अ वर्ल्ड वेयर साइंस इज द अल्टीमेट रिलीजन टुडे। आज का रिलीजन साइंस है, ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। और दज्जाल
اسی طرح سے ڈسیو کرے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میں آپ کو اس بارے میں وارن کروں. تو بی ویئر آف دس. سائنٹسٹ پروفٹس ہیں آج کے دور میں, اور سائنس ریلیجن ہے آج کے دور کا بہت بڑا. اینڈ مینی پیپل آر ڈیسیوڈ بائی دیٹ. whereas we say کہ اسلام, وہی, قرآن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں are way above science, way above science. Science is just trying to catch up. اوکے, کیا کیفیت ہے, کتنی ڈائمینشنز ہیں, ہیومن بینگ 3 ڈائمینشنل کریچر ہے, ملٹی ورس کا سسٹم ہے, پیرالل یونیورسز کا سسٹم ہے, 11th ڈائمینشن ہے, اللہ تعالیٰ کس ڈائمینشن میں ہے, اتنی باتیں سب متشابہات. اوکے, سو our job is what Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran, Surah Al-Baqarah, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. یہ لوگ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا کام ہے ایمان لے کر آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی صحابہ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈو یو نو سورج روزانہ کہاں جاتا ہے نکلنے سے پہلے؟ اب ہمیں پتا ہے سورج نکلتا تو ہے نہیں, لیکن یہ ایک ورڈلی ٹرمینالوجی ہے. نکلنے سے مراد ہے کہ جب دنیا ٹرن ہو کے دوسری طرف آتی ہے, ظاہر ہے 24 آور میں, تو سورج نکلتا محسوس ہوتا ہے. تو یہ ایک دنیاوی لینگویج ہے, یہ ایک لے مین لینگویج ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ اینڈ ہز میسنجر نو بیسٹ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اللہ کے عرش کے قریب جاتا ہے, سجدہ کرتا ہے اور اجازت لیتا ہے کہ اے میرے رب شوڈ آئی کیپ آن گوئنگ اور شوڈ آئی ایکسٹنگوش. تو اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتے ہیں تو وہ نکلتا ہے. کسی ایک صحابی نے نہیں پوچھا ہاؤ از اٹ پاسبل. سب نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ, کہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کے تابع. کوسچن ہی نہیں آتا تھا صحابہ کے مائنڈ میں, کیونکہ اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہیں, سچے ترین انسان سامنے بیٹھے ہیں. ہاؤ کین یو ریجیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی حدیث آپ کے سامنے آ گئی, ہاؤ کین یو چیلنج دیم. اوکے, تو کوسچن آنا ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی کیا نوعیت ہے, وہ کس سٹیٹ میں وہاں جاتا ہے سورج اللہ کے سامنے, پتہ نہیں, وہ کسی وارم ہول کے تھرو جاتا ہے عرش تک, عرش کے سامنے جا کے وہ سجدہ کیسے کرتا ہے, اس کا سجدے کی کیا کیفیت ہے, آیات متشابہات ہے. وی بلیو, سمعنا واطعنا, وی ہرڈ اینڈ وی بلیو. بی لائک ابو بکر صدیق ان دس ایج. ابو جہل نے کہا کہ اگر میں تجھے بتاؤں ابو بکر کہ ایک بندہ گھوڑے پر بیٹھ کے ایک رات میں مکہ سے جیروسلم چلا گیا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں, تو کیا کہے گا؟ What did Abu Bakr say? He said, who is that man? تو ابو جہل نے کہا your friend محمد. تو ابو بکر نے کہا کہ میں تو یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ آرچ اینجل جبرائیل 7ویں آسمان سے ان تک آتا ہے وہی لے کے, تو یہ کیا بڑی بات ہے. بالکل سچ کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, بالکل گئے ہیں وہ معراج. اور پھر اس دن ان کا نام پڑا صدیق. Be like Siddiq in this godless world, in this age of fitna, جبکہ سائنس کو ایک ریلیجن بنایا جا رہا ہے. Having said it, we are not Luddites, we are not against science. میں خود میکینیکل انجینئر ہوں, میں خود سائنس کی انوینٹڈ چیزیں یوز کرتا ہوں. Science is the study of natural world with its limitations. It's still growing. Science is an ever growing field. لیکن just because آپ نے ایک سائنس کے لیول پہ پہنچ گئے, اس لیول پہ آ کے آپ گاڈ کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں, غیب کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں, آپ سب کچھ چیلنج کر رہے ہیں, then you are arrogant. Okay, so be like صدیق اکبر. جہنم کی میں بہت باتیں آپ کو سناؤں گا, لیکن یہ تمہید باندھنا بہت ضروری ہے, یہ جتنی میں نے آپ کو اب تک باتیں بتائی ہیں. اوکے, سو آمنت باللہ و رسولہ, میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آیا ہوں, اور آپ سب بھی ایمان لے کر آئے ہیں, اور ہم جنت, جہنم, اینجلز, جنز, تمام غیب کی چیزوں پر ایمان لے کر آئیں. یہ ہمارا بگننگ ہے انشاءاللہ. سو موونگ آن, میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میٹر, اینٹی میٹر, پتہ نہیں کیا کیا کریٹ کیا ہے. یہ ایک آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے کھنکھناتی مٹی سے انسان کو پیدا کیا. پتہ نہیں یہ کون سی مٹی, اس کی کمپوزیشن کیا ہے, دنیا والی مٹی ہے کہ کون سی مٹی ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ الْمَسْمُومِ, اور جنوں کو ہم نے ایک سموک لیس فائر سے پیدا کیا. اب یہ سموک لیس فائر کی کیا نوعیت ہے, ہماری والی فائر ہے یا پتہ نہیں اینٹی میٹر والی فائر ہے, واٹ از اٹ, یہ اللہ نوز بیسٹ, لیکن وی بلیو ان اٹ. یہ میں نے صرف آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ کمپوزیشن آف فائر قرآن میں مینشن کی ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when Allah created paradise and hellfire, He sent Gabriel to paradise, saying, "Behold it, and what I have prepared therein for its people." Gabriel came and looked at it and what Allah had prepared therein for its people. He returned to Allah and he said, "By your might, no one will hear of it, but he will want to enter it." जन्नत इतनी खूबसूरत है, आंखों के लिए इतनी राहत वाली है. इट्स अ प्लेस ऑफ यूटोपिया, अल्टीमेट हैप्पीनेस. तो जिब्राइल ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई भी एंटर नहीं होना चाहेगा. Allah ordered that it be surrounded by adversities, by tests, by trials, and by ये जो adversity से मुराद है मुश्किलात. और फिर कहा कि return to it and behold what I have prepared therein for its people. कहा अब जाओ और अब जाकर देखो. तो Gabriel returned and found that it was surrounded by hardship. He returned to Allah and he said, "By your might, I fear that no one will enter it." जन्नत में जाना आसान नहीं है, मुश्किलात हैं जन्नत में जाने से पहले. सब्र, शुक्र, एडवर्सिटीज का मुकाबला करना, चैलेंजेस से गुजरना, वुजू करना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, मुश्किल काम है ये सारे. हादसात को बियर करना, अल्लाह की तकदीर पे खुश हो जाना, कम से खुश हो जाना, ये सारी चीजें जन्नत के आगे टेस्ट और ट्रायल्स हैं. देन अल्लाह सेड, "गो टू द हेल फायर एंड behold it and what I have prepared therein for its people." Gabriel found that it was in layers, one above another. जहन्नम की 7 layers हैं. He returned to Allah and he said, "By your might, no one who hears of it will enter it." या अल्लाह ये इतनी डेडली जगह है कि यहाँ कोई नहीं जाना चाहेगा. एंड अल्लाह ordered that it be surrounded by desires and he said, "Return to it." Gabriel returned and he said, "By your might, I fear that no one will escape." Jahannam is surrounded by desires, by lust, by greed, by you know हमारे अंदर की जो वो लस्ट है, जो ग्रीड है, जो सिंस हैं, उनसे सराउंड की गई है, जो हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं. तो जिब्राइल ने कहा कि आई एम अफ्रेड कि हर कोई इसमें चला जाएगा बिकॉज ऑफ दीज डिजायर्स, बिकॉज ऑफ दीज सिंस. सो मूविंग ऑन, the word annar is used in the Quran 125 times. The word Jahannam is used 77 times in the Quran. The word Jahim, blazing flame, is used 26 times in the Quran. मेरा क्वेश्चन है कि जो चीज कुरान में 225 प्लस टाइम्स बार आई है, हम कहते हैं उसके बारे में हमें ना बताएं. हम कहते हैं कि मौलवी जहन्नम से डराते हैं, हम कहते हैं कि हर वक्त डरावा देते हैं. मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर व नजीर दोनों बन के आए थे. वो डरावा भी देते थे और खुशखबरी भी देते थे. ह्यूमन बीइंग्स की नेचर है कि उन्हें डरावा भी चाहिए. सो दिस concept of Jahannam is mentioned 225 plus times in the Quran. It is called Al-Jahim, fire, because of its blazing fire. It is called Jahannam because of the depth of its pit. Jahannam is very deep, very deep, very deep. जहन्नम के सबसे आखिरी दर्जे में हिपोक्रेट्स होंगे जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया इंसानियत को. इट इज कॉल्ड लजा, ब्लेजिंग फायर बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेम. इट इज कॉल्ड as-sa'ir, blazing flame because it is kindled and ignited. It is called saqar because of the intensity of its heat. It is called al-hatama, wama adraka mal-hatama, narullahil muqada. ये आपने पढ़ा, वैलुल कुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा. It is called al-hatama, broken pieces and debris, because it breaks and crushes everything that is thrown into it. And it is called al-hawiya because the one who is thrown into it is thrown from top to bottom and so on. तो जहन्नम के मुख्तलिफ नाम कुरान मजीद में आए. वन आया जो अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शन है जहन्नम के हवाले से कि बच जाओ इससे. चैप्टर नंबर 66 सूरह तहरीम वर्स नंबर 6. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून. O you who believe, ward off from yourselves and your families a fire whose fuel is men and stones. ये अल्लाह कह रहा है, रहमान और रहीम. Over which are appointed angels, stern and severe. मालिक अंधा है, बहरा है, उसको कुछ नहीं सुनाई देता. जो गार्ड है, ये जहन्नम के जो गार्ड्स है ना, उनका जो लीडर है, उनका जो आप कह लें कि चीफ है, वो मालिक है. Who disobey not from executing the commands they receive from Allah, but do that which they are commanded. तो this is the instruction of Allah कि अपने आप को और अपनी फैमिलीज को बचा लो जहन्नम से.
سرکش مت بنو, اللہ تعالیٰ کی حدود پار مت کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز مت کرو, بیکاز اینی ون ہو ڈز دیٹ, تو اس کے لیے یہ ایسی پلیس مقرر کی اللہ نے جس کا فیول ہیومن بینگز اور سٹونز ہیں, اور وہاں پر سٹرن اینجلز ہیں, غلاظ شداد, سیویئر اینڈ سٹرن. پھر چیپٹر نمبر 67 سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ایک آیت بیان کرتے ہیں, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور ڈسبلیورز کو, ایروگینٹ ڈسبلیورز کو, ابو جہل ٹائپ لوگ جنہوں نے رائٹ دین رسول اللہ کو ریجیکٹ کر دیا اور ایروگینٹ رہے, جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اینڈ واٹ این اوکے, آئی واز میوٹڈ بائی سم ون. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وبئس المصیر ایسی جگہ جو ڈیڈلی ہے, جو ڈپریسنگ ہے, جو ڈارک ہے, جو ایول ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. Let's read the translation. As for those who disbelieve in their Lord is the punishment of hell, and wretched is the destination. When they are thrown into it, they hear from it a dreadful inhaling while it boils up. دھاڑے مار رہی ہوگی, چیخ رہی ہوگی جہنم جب اس میں پھینکے جائیں گے لوگ ڈسبلیورز کو, تو وہ بوائل کرے گی کیونکہ اس کا فیول یہ ہے. اٹ آلموسٹ برسٹ ود ریج, ریج سے برسٹ ہو رہی ہوگی, غصے سے برسٹ ہو رہی ہوگی. ایوری ٹائم اے کمپنی از تھرون انٹو اٹ, اٹس کیپر آسک دیم ڈڈ دیر ناٹ کم ٹو یور وارنر. تو وہ پوچھیں گے, کیپر وہاں کے جو اینجلز ہوں گے, جو گارڈز ہوں گے, وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی وارنر نہیں آیا تھا. تو yes, they will say, yes, a warner did come, but we did not pay heed. We used to make fun. We used to mock the warner. We used to say کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے پاگلوں والی. This is the reply. یہ سورہ ملک میں ہے. وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. And they will cry, O Malik, let your Lord make an end of us. He will say, verily you should abide therein forever. سورہ زخرف چیپٹر 43 ورس 77. وہاں جو ڈینیزنز ہوں گے جہنم کے, وہ مالک کو آواز لگائیں گے, وہ کہیں گے کہ پلیز اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال لے, چاہے ایک دن کے لیے نکال لے, لیکن اس ڈیڈلی جگہ سے ہمیں نکال لے, اٹس انبیئریبل. تو وہ کہے گا verily you should abide therein forever. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. تم یہاں رہو گے, ہمیشہ کے لیے رہو گے, because of whatever you have done. Indeed, hell has been lying in wait for the transgressors, a place of return in which they will remain for ages. They will not stay there in any coolness or drink except scalding water and foul purulence and appropriate recompense. انہیں پس دی جائے گی کھانے کے لیے, اور انہیں scalding boiling water دیا جائے گا پینے کے لیے, جس سے ان کی آنتڑیاں سر جائیں گی. دیکھیں, وی ہیو ٹو بی ویری گرافک وین اٹ کمس ٹو جہنم. اب ٹاپک یہ رکھا ہے تو پھر کھل کے بات کرنی چاہیے نا. دس از دی, یہ منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کس لیے کیا ہمارے سامنے, یہ فیری ٹیلز نہیں ہے. دس از واٹ رسول اللہ ایکچولی سو وین ہی وینٹ ٹو معراج. سورہ نبا کی آیات ہے, سورہ نبا چیپٹر 78 ورس 21 to 27. العیاذ باللہ. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی آیات ریسائٹ کرتے تھے روتے تھے, اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب پرافٹ اللہ سے 100 بار استغفار کر رہے ہیں, سو واٹ اباؤٹ اس. سو یس, ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے یہ سائنس دیکھے ہیں, and that's why they have warned the people of the hellfire. Then in this is, I guess, another surah, Allah subhanahu wa ta'ala says, and you will see the criminals that they bound together in shackles, their garments of liquid pitch and their faces covered by the fire. اس کا مطلب جہنمیوں کا لباس بھی ہوگا, ان کے گارمنٹس ہوں گے. وہ گارمنٹس کس چیز کے ہوں گے؟ لیکوڈ پچ کے, اور ان کے فیسز فائر سے کور ہوئے ہوں گے ہر وقت. ایک ڈیڈلی منظر ہے, ایک ڈیڈلی منظر ہے, عذاب میں مبتلا ہوں گے. And then Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 40 verse 49, and those in the fire will cry out to the keepers of hell, pray to your Lord to lighten the torment for us even for one day. وہ روئیں گے, وہاں پر چیخیں گے, چلائیں گے, وہ کہیں گے کہ اللہ سے دعا کر دو, اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ عذاب کو ایک دن کے لیے ہلکا کر دیں. اور وہ ریگریٹ میں ہوں گے اس دن, وہ اللہ کو کہیں گے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے.
دوبارہ ہم جا کر اعمال کرتے ہیں لیکن اس چیز سے ہمیں چھٹکارا دے دے کسی طرح. سو دا گریٹسٹ عذاب از ایکچولی اللہ کی دوری اور اللہ تعالیٰ سے کٹ آف. دنیا میں کٹ آف نہیں ہے آپ. دنیا میں آپ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیں, بڑے سے بڑی سرکشی بھی کر لیں. ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے, 99 بندوں کے کلرز کی بھی اللہ بات سنتا ہے دنیا میں, لیکن جہنم میں نہیں. اللہ تعالیٰ بات. It is very important for us to take heed from all these ayahs. Then Allah Ta'ala says in Surah Zumar, chapter number 39, verse 16, Lahum min fawqim zulalun minan nari wa min tahtim zulal. Zalika yukhawwifullahu bi ibadi ya ibadi fattaqoon. They will have canopies of fire above them and below them. Canopies. ان کے اوپر کینپیز ہوں گی, ان کے بلو کینپیز ہوں گی, ہر جگہ وہ فائر سے گھرے ہوں گے. By that Allah threatens his servants. So, O my servants, ya ibadi fattaqoon, fear me. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بے شک رحمان و رحیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جس فرعون نے ماؤں کے بچے قتل کیے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو جنت میں جانا چاہیے؟ جس بندے نے جنریشنز کو مار دیا, قتل کر دیا, جس بندے نے کتنے لوگوں کو پور کر دیا ہے, کتنے ویلنز گزرے ہیں ہسٹری میں, what do you think کہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ fear me my servants یا عبادی فتقون, ڈر جاؤ میرے عذاب سے. It was narrated that from Abu Hurairah anhu that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the fire said, Lord, parts of me have consumed other parts. Give me permission to breathe out. So he gave it permission to breathe out. Once in the winter and once in the summer. What you experience of cold or intense cold is the breath of hell. And what you experience of heat or intense heat is the breath of hell. It is in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. اس کی کیا نوعیت ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, وہ بریتھ کیسے کر رہی ہے, یہ آیات متشابہات میں سے وی بلیو, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا. تو کولڈنس اور ہیٹ, انٹینس ہیٹ, دونوں کی وجہ جہنم کا سانس ہے, جہنم کی بریتھ ہے. اس کا مطلب کہ جہنم ایک سورس ہے. یہ کائنات میں جو ساری سردی اور ساری گرمی, اس کی سورس ایکچولی ہیل فائر ہے, اس کا بریتھ ہے اس کی سورس. امیجن کہ وہاں پر یہ کس طرح کی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے جہنم. Anas bin Malik reported the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when I was taken on my night journey, I passed by people who had metal hooks in their hands and they were clawing at their faces and necks. Metal hooks ko they were clawing on their faces and necks. I said, who are these people, O Jibrail? Gabriel said, these are the ones who eat the flesh of people and attack their honor. Ye backbiting karne wale log hain. Eating the flesh se murad hai logon ki backbiting karte the, ان کے آنر کو اٹیک کرتے تھے. سنن ابو داؤد. Then another hadith goes by like this. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he saw the people in Jahannam and the fire of Jahannam, they were hung, وہ لٹکے ہوئے تھے, اور جو جہنم کی آگ ہے وہ ان کے پرائیویٹ پارٹس کو ریچ کر رہی تھی. اور یہ obviously رسول اللہ نے فیوچر دیکھا ہے معراج میں. جہنم کا عذاب تو ابھی ہونا ہے نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیوچر دکھایا نبی کو. Fire of hell was reaching up to their private parts. The Prophet ﷺ نے کہا, who are these? Al-Ayazu billah. جبرائیل نے کہا, these are the people who committed zina. اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کیا انہوں نے. So yes, zina is a major sin. May Allah save us all from that. شاید یہی باتیں ہمیں گناہوں سے روک لیں. ظاہر ہے کہ انسان کو موٹیویشن بھی چاہیے, کانسیکوینس بھی دیکھنا ہے, اور ڈراوا بھی چاہیے. یہ انسان کی نیچر میں سے ہے. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he saw some people, ایک شخص دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا جہنم میں. امیجن کتنا ڈیڈلی منظر ہے, اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گا, یہ وہ شخص ہے جو سویا رہتا تھا نمازوں کے ٹائم, جان بوجھ کے نمازیں مس کرتا تھا, اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری نہیں دیتا تھا. ہم نے ایزی لیا ہوا ہے نمازیں چھوڑنا. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نمازیں چھوڑ لیں, سب کچھ کر لیں, کچھ نہیں ہوگا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں, اللہ تعالیٰ نے لاز کے مطابق دنیا بنائی ہے, اور وہ لاز یہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اسے ریوارڈ ملے گا, جو نہیں کرے گا, جو لیگ کرے گا, پھر اس کے لیے پنشمنٹ بھی ہے. سو اتنی ڈیڈلی مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھے,
اور پھر جنت بھی دکھایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سو ٹو وائنڈ اٹ آل اپ، میں نے آپ کو جتنی احادیث جتنی ورسز سنائی، ابھی تو ایک کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. لیٹ می شو یو دیٹ بک رائٹ ناؤ. آئی ہیو دیٹ بک، جہنم کا بیان. دس از بائی محمد اقبال کیلانی، اور یہ ایزیلی بک شاپ سے مل جاتی ہے. یہ بہت اوتھینٹک کتاب ہے. اوکے دیکھیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی جہنم کے بارے میں ہم کیوں پڑھیں. بات اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہنم کا بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جہنم مینشن کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اور اللہ نے بھی مینشن کیا، تو ترغیب لینے کے لیے، ڈراوے کے لیے، اس کی ہولناکیاں دیکھنے کے لیے ہمیں جہنم کے بارے میں پڑھنا چاہیے. شاید اسی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ جائیں. ایک بندہ سرکش ہو چکا ہے، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ، اس کو عادت پڑ گئی ہے گناہ کی، اور وہ لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے. جیسے کتنے زیادہ ہمیں سکینڈلز آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لڑکیوں کو بلیک میل کر کے، ایون اب ہمیں وہ اقرار الحسن کا جو شو ہے اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس کس طرح کے لوگ اس طرح کے سکینڈلز چلاتے ہیں، یا اس طرح بلیک میلنگ کرتے ہیں اور مس یوز کرتے ہیں. دے بیکم اے وومنائزر. کہ آپ کیا چیز انہیں ڈراوا دے گی؟ آپ انہیں بار بار یہ کہی جاؤ گے اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے. کیا وہ گناہ چھوڑ دیں گے اس بات میں؟ یس، ہمیں انہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی بھی یاد دہانی کرانی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ بہت سے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے جہنم کا تذکرہ سن کے گناہ چھوڑ دیں. ایک حدیث آپ کو سنا کے اینڈ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کہ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پہاڑ جتنے نیک اعمال ہوں گے، پہاڑ جتنے نیک اعمال ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو دھول کی طرح اڑا دے گا، گرد کی طرح. لائک ڈسٹ دے ول بی گون، اینڈ دا پرسن ول بی شاکڈ کہ میرے نیک اعمال کہاں گئے. تو کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جو صرف پبلک میں نیک اعمال کرتا تھا، لیکن جب اس کو روم میں اکیلا ٹائم ملتا تھا تو یہ گناہ کر بیٹھتا تھا. ہاؤ ریلیونٹ از دس حدیث ٹوڈے؟ ہم پبلک کے سامنے تو نیک اعمال کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ہم کمرے میں آتے ہیں تو ہمارا کیا کریکٹر ہے؟ جب ہم کمرے میں آتے ہیں ہم نان محرم سے کیسے بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ کیا ہم ڈیسنسی اور ڈگنیٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، یا ہم کنورسیشن کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ ہم جب کمرے میں آتے ہیں ہم کون سی ویب سائٹ کھولتے ہیں؟ ہم جو ہے ہماری انگلیاں وہ کس طرح چل رہی ہوتی ہیں، کیا سرچ کر رہی ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ؟ سوچنے کی باتیں. ہم کس چیز کو براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا جہنم کا؟ کیا ہمیں اللہ کا ڈر نہیں؟ کیا ہمیں اس حدیث سے ترغیب نہیں مل رہی کہ پہاڑوں جتنے اعمال ان کے برباد کر دیے جائیں گے لائک ڈسٹ؟ تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگے. رمضان کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروایا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. In fact, Jibrail علیہ السلام came to رسول اللہ one day and he said کہ یا رسول اللہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی توبہ نہیں کروائی. And Prophet said آمین. بدوا دینے والا کون؟ اینجلز کا سردار. اور آمین کہنے والا کون؟ نبیوں کا سردار. یہ بدوا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ اور ایک اور شخص کو بدوا دی، یا رسول اللہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کو اس کے پیرنٹس اولڈ ایج میں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی. اینڈ رسول اللہ سیڈ آمین. سو پلیز ٹیک ترغیب. میرا مقصد ڈرانا ہی ہے آج. میں یہ نہیں کہوں گا میرا مقصد ڈرانا نہیں. آئی ول ناٹ لائی. میں اپنے آپ کو بھی ڈرا رہا ہوں، میں آپ سب کو بھی ڈرا رہا ہوں، کیونکہ آج مقصد ہی ڈرانا ہے. جنت کی آیتیں تو ہم نے بہت سنی ہیں، اللہ کی مغفرت کی تو ہم نے بہت باتیں کی ہیں. تو ڈر جائیں اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بھی ڈرا رہا ہے، اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے کہ میری لمٹس کراس نہ کرو اور ٹھیک نیک بندے بن کے رہو. اس دنیا میں حدود پار نہ کرو، کیوس نہ برپا کرو. اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلو. سو ہیئر آئی ول اینڈ ود دا دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من النار. اور وہ دعا ہر نماز میں، فرض نماز میں درود ابراہیمی کے بعد پروفیٹ نے سکھائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن اعوذ بک من عذاب القبر ومن اعوذ بک من
फितनतिल महयाई वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीहि दज्जाल। 4 चीज़ों से पनाह मांगी, जहन्नम से, अज़ाब कब्र से, दुनिया और मौत के फितनों से, और चौथा फितना दज्जाल से। ये दुआ सर्च आउट कर लें, इसको याद कर लें। ये हर फ़र्ज़ नमाज में दुरूद इब्राहिमी के बाद पढ़नी होती है। आई नो हम रब्बी जाल नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमें मौलवी साहब ने बचपन से वो सिखाई है, वो भी बहुत खूबसूरत दुआ है, लेकिन सही बुखारी के मुताबिक रसूलुल्लाह दुरूद इब्राहिमी के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे। ओके, सो सर्च इट आउट, मेमोराइज इट, और रमज़ान में अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं। अगर आपका कोई सीक्रेट अफेयर है, अल्लाह ताला डजंट लाइक सीक्रेट अफेयर्स। अगर आप किसी गुनाह में मुलविस हैं, उसकी माफ़ी तलब करें। अगर आपको एडिक्शन में मुलविस हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं, उसकी माफ़ी तलब करें। माफ़ी तलब करेंगे तो हार्ट सॉफ्टन होगा, हार्ट सॉफ्टन होगा तो तकवा आएगा, तकवा आएगा तो कुछ नेक अमाल करेंगे, अदरवाइज हार्ट हार्ड हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Now if you have some questions, we'll go for the questions inshallah. Yes, sir, we have got some queries. I'll read them out. So first question is, Allah knows how is going to be fed. Allah knows who is going to be fed to Jahannam and who are going to enter Jannah. So what's the purpose of creation, Jannah, Jahannam, when we were created with an already decided outcome, irrespective of our involvement? मुझे एक चीज़ का बहुत दुख होता है अपने यंगस्टर्स पे और सब पे, वो ये कि हमारे पास दुनिया में हर चीज़ की रिसर्च का टाइम है, लेकिन हम दीन नहीं पढ़ते, हम केयर ही नहीं करते दीन पढ़ने की, और सारी उम्र हमारे ये फ्री विल के सवालात रह जाते हैं। मतलब इसका आंसर उलमा ने लिखा है, समझाया है, कुरान की तफसीर में इसका आंसर मौजूद है, अकीदे की बुक्स में इसका आंसर मौजूद है। हम एफर्ट ही नहीं करते पढ़ने की, ना हम एफर्ट करते हैं सर्च करने की। ये मेरी शिकायत है यंगस्टर्स से कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लेते हैं, आप इंजीनियरिंग की सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अपने कुरान को, अपने दीन को नहीं पढ़ते। अगर हम कुरान का मुतालिया करें, बात बहुत वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है जो सवाल आपने पूछा। अल्लाह ताला को फ्यूचर का पता होना और ये पता होना कौन जहन्नम में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा, इसका ताल्लुक हमारी फ्री विल के क्लैश के साथ नहीं है। इट्स नॉट अ क्लैश। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं दुनिया का पावरफुल तरीन इंसान हूँ, मेरे पास टाइम का कंट्रोल है, मैं टाइम मशीन में 100 साल बाद का सारा टाइम दिखाता हूँ, और मैं आपके बारे में लिख देता हूँ कि आप एक कामयाब इंसान होंगे कि नाकाम इंसान होंगे जिंदगी में, और आपकी औलाद कैसी होगी, और मैं सब कुछ आपके हालात लिख देता हूँ। अब जब मैंने लिख दिया तो यू कैन नॉट ब्लेम मी कि चूंकि आपने लिखा था इसलिए मैं ऐसे नाकाम हुआ। मेरा लिखना मेरे पावरफुल होने से है कि मुझे पता है, बिकॉज आई एम द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। सिमिलरली गॉड को ये पता होना कि हेल फायर में कौन जाएगा, हेवन में कौन जाएगा, हेल फायर एग्जिस्ट करती है, हेल फायर क्यों बनाई, शैतान को क्यों बनाया, ये सारी बातें एक मकसद के लिए हैं। अल्लाह ताला ने एक पर्पस देना था इंसानों को, और इंसानों ने खुद ये पर्पस लिया। आप मेरी सूरह अल बकरा की, अभी रिसेंटली सूरह अल बकरा मेरी चल रही है, उसमें ये फ्री विल वर्सेस अल्लाह का नॉलेज, ये मैंने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया। ये गो चेकआउट वर्स, मेरी जो यूथ क्लब लाहौर का चैनल और मेरा अपना यूट्यूब का चैनल है, सूरह अल बकरा वर्स 26 to 33, किस्सा आदम और इब्लीस को समझ लें, आपके फ्री विल वाले सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपका आंसर ये है, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अल्लाह ताला को पता है, इसका ताल्लुक अल्लाह के गॉड होने से। अगर मैं आपको कहूँ अल्लाह को नहीं पता, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिर अल्लाह अल्लाह क्यों है, फिर मैं अल्लाह को वर्शिप क्यों करूं, फिर तो अल्लाह में एक फॉल्ट है, नाउज बिल्ला। जिस अल्लाह को ये नहीं पता फ्यूचर क्या है, जिस अल्लाह को ये नहीं पता मेरा एंड क्या है, तो फिर वो अल्लाह कैसा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर ये राइज हो जाएगा। इसलिए अल्लाह को पता है, अल्लाह को सब पता है, लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने सब लिख दिया जो मास्टर रिकॉर्ड है, लेकिन फ्री विल हमारी है, अमल हमारा है, कर हम रहे हैं। जहन्नम से पनाह मांगना, अगर अल्लाह ताला ने डालना होता जहन्नम में इंसानों को अपनी विल पे और बस मतलब थोपना होता, तो फिर अल्लाह ताला हमें ये दुआएं क्यों सिखाता? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। फिर ये दुआ क्यों नबी ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम? फिर ये दुआ क्यों सिखाई, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार?
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے تو تمہیں جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے, تم جو مرضی کر لو, تو دعا کرنے کا کیا فائدہ. اس لیے ڈونٹ گیٹ کنفیوز. جہنم میں جانا یہ اللہ کو پتا ہے کس نے جانا ہے, اس کا تعلق اللہ کے نالج سے ہے, وہ گاڈ ہے. لیکن جسٹ بیکاز اسے پتا ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارے پاس فری ول نہیں ہے. اوکے, باقی میری سورہ البقرہ کی وہ سن لیں آپ انشاءاللہ. So we'll move on to the next question. Why the tormentation is necessary? Like dekha jaye to this life is a mini tormentation itself for everyone, the rich and the poor both. So why again in akhirah wo bhi itni sakht? It's a very pessimistic view of life and world. جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے, I will advise you to make your thinking a bit optimistic. Life is not a torment. Life is not a punishment. یہ کچھ ویسٹرن پوئٹس نے اس کو ٹورمنٹ کہا ہے, اور کچھ پاگل قسم کے انسانوں نے لائف کو ٹورمنٹ کہا ہے. لائف از بیوٹیفل. Your life has so many beautiful things if you just look at it. How is it a torment? Explain to me. جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے, I see life as beautiful. I see life as an opportunity. I see life of this world. My parents are here. Yes, there will be losses, there will be sufferings, but some sort of loss and suffering is necessary for growth. اگر آپ سفرنگ کو ٹورمنٹ کہہ رہے ہیں تو تھوڑی سی ورکنگ ہونے والی ہے آپ کی تھنکنگ. مثال کے طور پہ میں ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہوں اور وہاں پہ میں فیل ہو جاتا ہوں. اگر تو میں اس فیلئر کو ٹورمنٹ کہوں تو اس کا مطلب میری تھنکنگ میں مسئلہ ہے. لیکن اگر میں اس فیلئر کو اپنی مسٹیک سمجھوں اور میں دیکھوں کہ ویئر ڈیڈ آئی گو رانگ, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے, یہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. تو دس ورلڈ از ناٹ اے ٹورمنٹ, دس لائف از ناٹ اے ٹورمنٹ, دس لائف از اے ٹیسٹ, اے ٹرائل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ بھی گزرے ہیں. میرے پاس ہزاروں لوگوں کی مثالیں ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں, جو پینک نہیں ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں, جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں, جو لائف کا بڑا آپٹیمسٹک ویو رکھتے ہیں, جن کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں, جن کو کوئی ان کا پیارا چھوڑ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ has forsaken me, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں بہتری ہے. ان کے پاس بگر پرسپیکٹو ہوتا ہے لائف کا. اگین وہی بات ہے, نالج حاصل کریں. اس وقت ہم لائف کو ٹورمنٹ اس لیے سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے. نالج از دا سولوشن. پہلی وہی تھی اقرا, ریڈ. Knowledge is the solution for every ignorance. Okay, so yes, life is not a torment. Torment hell fire ہے, اللہ کی punishment hell fire ہے, اور اس سے ہم نے بچنا ہے. اور this is how it is. mechanism یہ کہ نیک اعمال کرو, اللہ تعالیٰ کے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کو obey کرو as much as you can, اور اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرو اللہ رحمان و رحیم ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ڈرو بھی. جیسے حضرت عمر صلی اللہ عنہ آن ہز ڈیتھ بیڈ انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا ہاؤ ڈو یو فیل, تو ہی سیڈ کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ جہنم میں ایک آدمی جائے گا, صرف ایک آدمی, تو آئی بلیو اٹس می. اور اگر مجھے کہے کہ جنت میں بھی ایک آدمی جائے گا اور اللہ ایک آدمی کو بھیجے گا, تو آئی بلیو اٹس می. A moment is in between hope and fear. تو یہ پیسمسٹک ویو آف لائف خدا کے لیے ختم کر دیں. میرا خیال سیڈ پوئٹری پڑھنا چھوڑ دیں اور ذرا پازیٹیو اور آپٹیمسٹک ویو جو ہے نا لائف کا لے لیں انشاءاللہ. جان ایلیا تو نہیں پڑھتا آپ میں سے کوئی؟ میرا خیال اس کو پڑھ کے آپ ٹورمنٹ کہنے لگے, تو اس لیے اچھے اچھے لوگوں کو پڑھا کریں. So the third question is, ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے جنت میں چلا جائے گا. یہ بات لوگوں کے لیے ایک جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے, and it puts them in at ease because about آخرہ, کہ جانا تو جنت میں ہی ہے, being the ummati of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ قرآن says کہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. What should be our approach or stance in this? اچھا, یہ کچھ عقیدے کے کویسچنز ہیں, یہ کچھ ٹیکنیکل کویسچنز ہیں. میں کچھ ٹیکنیکل باتیں کھولوں گا آپ کے سامنے فار فردر ریسرچ. دیکھیں, علماء میں نا ایک بحث موجود ہے کہ جہنم میں آیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ رہیں گے کہ نہیں. وہ جو ورڈ ہے نا خالدین فیہا ابدا, کہ وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابائڈ کریں گے. اس پہ امام ابن کثیر نے ایک تبصرہ فرمایا کہ ابدا سے مراد ہے فار اے ویری 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 لانگ ٹائم. ابن تیمیہ بھی اس ویو کے قائل تھے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ اللہ سب کو نکال لے گا, ایوری ون آف them, یعنی ایون فرعون کو. یہ ایک ویو ہے. اوکے, علماء علم کی دنیا میں جب آپ جائیں گے نا, جب آپ غوطہ لگائیں گے, آپ کو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. لیٹس کیپ اٹ ویری سمپل. سمپل از دیٹ کہ جس طرح
ایک کلاس روم میں پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں اور ریوارڈس بھی ہوتے ہیں. ایک انسٹیٹیوٹ میں پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں, ریوارڈ بھی ہوتے ہیں. ایک کنٹری کو رن کرنے کے لیے پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں, ریوارڈ بھی ہوتے ہیں. کرمنلز کو پنش کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے اگلے بندے کو قتل کر دیا آپ اس کے سر پہ تاج رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آ میرا بچہ یہاں پر بیٹھ, تجھے میں کھانا کھلاؤں پلاؤں. ایسا نہیں ہوتا. پنشمنٹس ہوتی ہیں. لیٹس کیپ اٹ دیٹ سمپل کہ کرمنلز اللہ سے زیادہ جسٹ کوئی نہیں ہے. مجھے لمز میں میری ٹاک ہو رہی تھی اور ٹاک کا دور دور تک تعلق جہنم سے نہیں تھا. ٹاک تھی انلیش دا جائنٹ ود ان, موٹیویشن کے اوپر ٹاک تھی. پہلا سوال مجھے یہ آتا ہے لمز کی آڈینس سے کہ میرا ایک کرسچن دوست ہے جو بہت اچھا ہے, بہت اچھا انسان ہے, آپ کے مطابق وہ جہنم میں جائے گا, تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے مطابق وہ جہنم میں کب جائے گا؟ میں نے پوری ٹاک میں کب کہا کہ آپ کا دوست جہنم میں جائے گا؟ آپ کو پتا ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں, آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام پر بلیو رکھتا ہے وہ جہنمی ہے, وہ جنتی ہے, جو اسلام پہ بلیو نہیں رکھتا وہ جہنمی ہے. تو میں نے اسے کہا آپ اپنے دوست سے پیار کرتے ہیں, آپ اس کے خیر خواہ ہیں؟ ہی سیڈ یس. تو میں نے کہا کہ اللہ آپ سے انفائنائٹ ٹائم اس سے پیار کرتا ہے اور اس کا خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوگا اسے صحیح ٹائم پہ انشاءاللہ ٹروتھ دکھانے کا, اور ہو سکتا ہے کہ اسے میسج نہ پہنچے. تو اللہ سے زیادہ جسٹ کون ہے؟ اللہ انجسٹلی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. پہلی بات یہ سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ آپ سے انفائنائٹ ٹائم جسٹس کرنے والا ہے. صرف وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اوکے, متعدد روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو میسج نہیں پہنچا ہے وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے, اللہ ان کا وہاں پہ ٹیسٹ کرے گا. پھر دوسری بات, اگر آپ اپنے دوست کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو اسے ٹروتھ کیوں نہیں بتاتے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جیزس بھی گاڈ ہے, اللہ بھی گاڈ ہے, رام بھی گاڈ ہے, کرشنا بھی گاڈ ہے, شیوا بھی گاڈ ہے, سارے ہی گاڈ ہیں؟ کیا 2+2=4, 2+2=5, 2+2=7 سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جیزس کو آپ گاڈ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے نہیں سمجھانا اپنے دوست کو کہ جیزس گاڈ نہیں ہے؟ آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ آپ ایک بچے کو بتا ہی نہیں رہے تمہاری اصل ماں کون ہے, تم تو غلط ماں کی طرف جا رہے ہو, تو سوال تو آپ سے ہوگا. انفیکٹ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ جہنمی ہے, رادر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا اپنے دوست کے لیے, آپ نے اسے ٹروتھ بتایا کہ نہیں بتایا. تو اس لیے ٹو کرکس یہ ہے ان شارٹ, جہنم میں اللہ کس کو ڈالے گا یہ اللہ نوز بیسٹ. پہلی بات, اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی انجسٹس نہیں کرے گا. سکیلز اللہ دکھائے گا ہیومن بینگ کو, دیکھو تمہارے سکیلز تمہارے سامنے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے سامنے ہیں. تو ہیومن بینگ خود ایکنالج کر لیں گے کہ یس ہم نے جہنم والے اعمال کیے ہیں تو ہم یہاں آ گئے ہیں نا. تو اس لیے اللہ کے جسٹس پہ شک نہ کریں. اور دوسری بات, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے گا یا سب کو نکال لے گا یہ اللہ نوز بیسٹ. تیسری بات, مسلمان یس جہنم میں جائے گا کچھ ظاہر ہے پنشمنٹ کے لیے, لیکن اگر اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اللہ اس کو وہاں سے نکال لے گا. یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہیں. So we'll move on to the next question. This question is not actually related to the topic, but I'll read this out. As come across the word of blasphemy very commonly, what does this word actually mean and how do we avoid it? بلاسفمی سے آپ کی میرا خیال مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے خلاف بلاسفمی. دیکھیں ہر چیز کی کوئی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کریشن بنائی, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اللہ تعالیٰ گاڈ ہے. گاڈ کو اصل میں نا ہم سمجھے ہی نہیں ہے کہ گاڈ اصل میں ہوتا کون ہے. گاڈ از ناٹ یور باس, گاڈ از ناٹ یور ٹیچر, گاڈ از ناٹ اے CEO. گاڈ ہے, اور گاڈ نے کچھ لمٹ سیٹ کی ہیں. ان لمٹس میں یہ بھی ہے کہ جو بھی بندہ بلاسفمی کرے گا گاڈ کی یا رسول اللہ یا اللہ کے رسولوں کی, جیسے بنی اسرائیل نے بہت بلاسفمی کی تو اللہ نے انہیں پنشمنٹس دی, انہیں تباہ کیا. تو یہ ایک اصول ہے, اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز ہیں کہ بلاسفمی نہیں کرنی. اور بلاسفمی سے مراد ہے کہ بغاوت کرنا یا حدیں پار کرنا, یا ظاہر ہے کہ بلاسفیمس کنٹینٹ کہنا, مذاق اڑانا اللہ کا, رسولوں کا, اینجلز کا. تو یہ لمٹس, دیز آر لمٹس سیٹ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ which we have to follow obviously. یہ لمٹس ہیں اللہ کی. So the next question is, as Jahannam has levels, lowest level being reserved for the munafiqeen, what's the definition of a munafiq in the present society? How can we know if us or someone else is a munafiq? منافق مختلف لیولز کے ہوتے ہیں.
لوएسٹ لیول منافق کا یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، ہیبیچول لائر بھی منافق ہے، پھر وعدہ خلافی کرنے والا بھی منافق ہے، پھر نمازوں میں سستی کرنے والا بھی منافق ہے، پھر دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والا بھی منافق ہے، پھر ظاہر ہے کہ دھوکہ دینے والا بھی منافق ہے. یہ منافقت کے مختلف درجے ہیں. لیکن دا ورسٹ آف دا منافقس جو کہ عبداللہ بن ابی تھا، جس نے پروفٹ کی وائف پہ بدکاری کا الزام بھی لگایا، جو جنگ بدر پہ جاتے ہوئے صحابہ کو جا جا کے کہتا تھا کہ مروا دے گا تمہیں محمد، کدھر جا رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو. اس طرح کا بندہ جس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی. منافق کی ایک نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں، دے آر مسچیویس پیپل. اور آج کے دور میں آپ نے منافق ٹریک آؤٹ کرنا ہے نا، وہ لیول کا منافق جس کو اللہ نے بہت سورہ البقرہ میں کنڈیم کیا، وہ کون ہے؟ who is a person of mischievous nature، جو لڑائیاں کروانے والا ہے، جو تیلیاں لگانے والا ہے، جو پازیٹیو بات سے نیگیٹو بات نکالنے کا ماہر ہے، جو انتہائی نیگیٹو سوچ کا مالک ہے. جیسے سوشل میڈیا از فل آف سچ پیپل. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ ایک چیز، اسلامی چیز کو کیسے وہ پریزنٹ کرتے ہیں، یعنی کتنا نیگیٹو میننگ اس کا دیتے ہیں، اور کس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں عوام الناس کو، جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے مائنڈز کرپٹ کرنے کے لیے. اٹس امیزنگ کہ کس لیول کا پروپیگنڈا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ اور ہمارے میڈیا پہ. یہ منافقت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ نیوز کو ڈسٹارٹ کر کے بتانا، انفارمیشن کو ڈسٹارٹ کر کے، ٹویسٹ کر کے، قرآنی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے لانا، ان کا مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو موک کرنا. یہ جو بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ ایتھیسٹ، میرے نزدیک یہ منافق ہے، سیدھی سی بات، کیونکہ ان کی اپروچ منافقت والی ہے. بجائے کہ چیزوں کو کنٹیکسٹ میں سمجھنے کے، یہ مسچیویس لوگ ہیں، آپ ان سے بحث نہیں کر سکتے. دن رات ہماری ایتھیسٹ سے بات ہوتی ہے. ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہم وی آر ان دی ہاٹ زون. ہم سے پوچھیں، ہم بات کرتے ہیں لیفٹسٹ سے، ہم بات کرتے ہیں ایتھیسٹ سے. آئی نو ہاٹ زون میں کہ ہو از اے منافق، لیکن میں کسی کا نام نہیں لیتا. لیکن ہم نے ایٹریبیوٹس دیکھے ہیں منافقوں کے. وہ ہر بات ریڈیکیولنگ سے اور موکنگ سے اور سارکیزم سے شروع کرتے ہیں، اینڈ دین دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن. وہ ہر چیز کو جو ہے وہ نیگیٹو ہی رنگ دیں گے. ہر چیز میں سے وہ اتنا گندا مذاق نکالیں گے کہ آپ کہیں گے یار ہم ان سے بات کیسے کریں. سو منافقین کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں، بٹ دا ورسٹ آف دیم آر دوز جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے اور وہ اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. دے ول بی ان دی لوئسٹ لیولز آف دی ہیل فائر. لیکن یہ منافق جو جھوٹ بولتا ہے، جو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جو نمازوں میں سستی کرتا ہے، یہ اس لیول کا منافق نہیں ہے جو بالکل ڈاؤن جائے گا، لیکن یہ نفاق کے ایک درجے میں ضرور آتا ہے. So the next question is, what are the stages of Jahannam and what is truly the way to ask forgiveness? سٹیجز آف جہنم لیولز ہیں نا، 7 ہیونز ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے 7 ہیونز بنائے، ون ابو دی ادر. جہنم کی بھی 7 لیئرز ہیں، اور ان لیئرز میں ظاہر ہے لیولز کے مطابق لوگ جائیں گے. دیکھیں جہنم از اے کمپلیٹ پلیس. میں نے آپ کو وینس کی مثال کیوں دیا؟ اٹس اے پلانٹ. جہنم از اے کمپلیٹ پلانٹ. وہاں پر کھانا پینا بھی ہوگا جہنمیوں کا، وہاں پہ ان کے آپس میں بات چیت بھی ہوگی، کنورسیشن بھی ہوگی، وہاں پر ان کو عذاب بھی ہوگا، وہاں پر ان کا سونا بھی ہوگا، وہاں پر ان کا سب کچھ ہوگا جیسے عام دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اٹس اے ڈپریسنگ پلیس، اٹس اے ڈارک پلیس، اٹس اے پلیس جہاں آگ ہے، اٹس اے پلیس جہاں انہیں عذاب دیا جائے گا آگ کا. لیکن یہ ان کی جائے پناہ ہے، وہاں وہ رہیں گے. تو لیولز اس کے 7 ہیں اکارڈنگ ٹو، جیسے ایک اپارٹمنٹس کے لیول ہوتے ہیں. اور چغلی کی جہاں تک بات ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف یہ بتائی ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات کرتے ہو جو تم اس کے فیس پہ کرو گے تو اس کو بری لگے گی، اور اس کی غیر موجودگی میں کرتے تو یہ چغلی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ واٹ اف دیٹ انفارمیشن از ٹرو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تو وہ انفارمیشن ٹرو ہے تو یہ بیک بائٹنگ ہے، کیونکہ تم اس سے بات کرنے کی بجائے اس کے پیٹ پیچھے بات کر رہے ہو. لیکن اگر وہ انفارمیشن فالس ہے تو تم نے بہتان لگایا، ایلیگیشن لگائی ہے. Having said it, there are some types of permissible backbiting. مثال کے طور پہ آپ شو میں بیٹھے ہوئے اور آپ سے پرائم منسٹر یا کسی کرپٹ پولیٹیشین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ بیان کرو گے. یہ حدیث سے ثابت ہے. اسلام از اے ریئلسٹک وے آف لائف. سملرلی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار میں نے اپنی بہن کا رشتہ اس شخص سے کرنا ہے، اور وہ شخص ڈرگ ایڈکٹ ہے، اللہ معاف کرے، یا وہ شخص کسی گناہ میں ملوث ہے یا وومنائزر ہے، تو آپ بیان کرو گے کہ یہ وومنائزر ہے. تو وہ بیک بائٹنگ نہیں ہے.
بیک بائٹنگ یہ کہ آپ کسی کا آنر ڈیمیج کرتے ہو، اس کا مذاق اڑا کے، اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کر کے، اور اس کا جہاں تک کفارہ ہے، اس کا کفارہ ہے کہ اس شخص کے لیے دعا کی جائے اور اپنی آپ چیریٹی کریں. ایز سچ کوئی ایگزیکٹ کفارہ حدیث میں میرے نالج میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے دعا کریں، یہ اس کا کفارہ بیک بائٹنگ جس کی آپ نے کی ہے. So the question is, can someone be punished for his sins in the dunya rather than akhirah? And قبر میں جو عذاب ہوتا ہے, is it for the soul or the body? وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو دنیا میں پنش کر دیں. اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں. ہی از گاڈ، اللہ نوز بیسٹ. اس نے کس کو وہاں پکڑنا ہے، کس کو یہاں معاف کرنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو ساری عمر ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب قیامت والے دن اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ فری آف سینز ہوتا ہے، سن لیس ہوتا ہے، کیونکہ ساری عمر اس بیچارے کو یا اس بیچاری کو دکھ پہنچے ہوتے ہیں، ٹیسٹ پہنچے ہوتے ہیں، لیکن اس صبر سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا، لیکن اس کانٹا چبھنے کے اور اس تکلیف میں اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک دکھی ترین انسان کو لائیں گے، تو اس نے ساری عمر دکھ جھیلے ہوں گے. کبھی اولاد کی طرف سے ڈیتھ ہوگی، جیسے ہمارے نبی نے کتنے دکھ جھیلے، لیکن ہمارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لائف آف دس ورلڈ از اے ٹورمنٹ. طائف میں جتنے دکھ نبی نے جھیلے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اوکے، تو اگر غم کوئی بری بات ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو کبھی نہ دیتا. یاد رکھیں، غم ایک اچھی چیز ہے. اٹ گروز یو، اٹ میکس یو اپریشیٹ Allah's blessings. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک مووی تھی پرسوٹ آف ہیپینس، میں نے اپنے جیکی کے ٹائم میں دیکھی. اس میں لاسٹ والا سین یاد رکھیں کہ وہ اتنی ایفرٹ اور ٹوائل اور سٹرگل کے بعد راتیں جاگ کے اور بچے کی اپنی پرورش کر کے اور غربت میں جا کے اتنا کچھ کر کے جب اناؤنس ہوتا ہے کہ تمہیں جاب مل رہی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ خوشی سے باہر جا کے جمپیں لگاتا ہے. امیجن آپ نے غم جھیلا دنیا میں اور قیامت والے دن رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے اور اناؤنس کیا جائے تم جنت میں جا رہے. سوچیں وہ کیا خوشی ہوگی. ایک بندہ فل گرمی میں پسینوں پسین ہو کر آیا اور اے سی والے کمرے میں انٹر ہو، پھر وہ اے سی کو اپریشیٹ کرتا ہے. جو بندہ سارا دن اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اور اے سی والے کمرے سے اے سی والے کمرے میں شفٹ ہو جائے، وہ اے سی کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرے گا. اس لیے یہ ٹورمنٹ نہیں ہے، یہ سفرنگز اور یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز نیسیسری ہیں. تو لہٰذا آپ کے جو سوال کا جواب ہے کہ سوال ایک بار پھر ریپیٹ کر دیجئے تاکہ میں اس کا آنسر کر دوں. سوال ایگزیکٹ کیا تھا کہ Just 1 minute. Can someone be punished for his sins in dunya rather than akhirah? Yes. قبر میں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کچھ لوگ کو اللہ یہیں پکڑ لیتا ہے تو، لیکن اس کو کارما نہیں ہم کہیں گے. کارما ہندوؤں کا کنسیپٹ ہے. اصل میں جو شخص اللہ کو پسند آ جائے، اللہ پھر تھوڑی بہت یہیں پنشمنٹ دے دیتا ہے، اس کو کوئی لاس کرا دیتا ہے. اسپیشلی جو شخص یا جو بھی عورت اللہ کو پسند آ جاتی نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ تھوڑی بہت پنشمنٹ دیتا ہے، تھوڑا ہلاتا ہے، جالٹ کرتا ہے. یس اٹ از ویری مچ پاسبل کہ کچھ لوگوں کو اللہ یہیں پہ سیدھا کر دے تاکہ وہ جب قیامت والے دن آئیں تو وہ ذرا سن لیس ہو کر آئیں. یس اٹ از پاسبل. قبر میں جو عذاب ہوتا ہے, is it for the soul or the body? اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر جسٹ میں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ کو ہو سکتا ہے اللہ یہاں پکڑ لے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ نے پکڑا ہوا ہے. آپ توبہ کریں، ہمیشہ عافیت مانگیں. اوکے، آسک اللہ فار فارگیونیس کہ اللہ یہاں بھی نہ پکڑ وہاں بھی نہ پکڑ. یہ بیسٹ دعا ہے. ٹھیک ہے، اب دعا ہے، کویشچن ہے کہ قبر میں عذاب، یہ ایک عقیدے کا سوال ہے، بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے. اصل میں جو ویو میں نے پڑھا ہے، آپ لوگ ایک ویب سائٹ ایکسپلور کریں، اسلام کیو اے islamqa.info islamqa.com. گوگل پہ جا کر نا اپنے سوال کو لکھا کریں. مثال کے طور پہ اب یہ سوال ہے تو آپ جا کر لکھیں گریو، پنشمنٹ، باڈی، سول. یہ 4 کی ورڈز ہیں، گریو، پنشمنٹ، باڈی، سول. گوگل پہ جا کر لکھیں اور آگے لکھیں اسلام کیو اے. ان 4 ورڈز کے آگے لکھیں اسلام کیو اے، تو ایگزیکٹ یہ سوال کھل جائے گا. تو ان شارٹ یہ ہے کہ میرے نالج کے مطابق گریو میں پنشمنٹ باڈی کو ہوتی ہے اور برزخ میں پنشمنٹ سول کو ہوتی ہے. برزخ از اے پلیس ان بٹوین ہیونز اینڈ ارتھ، اور وہاں پر بد روحیں بھی ہیں، وہاں پر نیک روحیں بھی ہیں. تو ان شارٹ اس کا یہ آنسر ہے. باقی آپ یہ لنک کو ایکسپلور کیجئے گا اور مزید اس پہ پڑھیے. Now, due to the limit of time, we will take our last question.
Is there forgiveness for every sin, no matter how big it is? And how can we know that we are forgiven? Absolutely yes. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں چیپٹر 39 ورس نمبر 53 میں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں گناہوں کی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. گناہ کیسے معاف ہو گیا؟ کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں، تم قرآن کی آیت نہیں پڑھتے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا. انسان کا معافی طلب کرنا نشانی ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا. یہ بڑا ایک فلسفانہ پوائنٹ ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. جس کو معاف ہی نہیں کرنا اس کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی معافی مانگنے کی. جو معافی مانگ رہا ہے یہ پروف ہے کہ اس کو معاف کر دیا. دس از دا بیوٹی آف دا ریپینٹنس. اوکے، تو یس یو آر فارگیون. آپ نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، جیسے ہی اللہ کو پکارا یا اللہ، یہ معافی ہے آپ کی. دیٹس اٹ. یا اللہ کہنا کافی ہے. آگے گناہوں کے معافی مانگے، روئیں اللہ تعالیٰ سے آگے. اور یس یہ بھی معافی مانگے، یہ بھی اللہ سے مانگے اللہ استقامت دے، بچا لے اب اس سے، چھڑوا دے. اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میں ویک ہوں، لیکن چھڑوا دے، تو چھڑوانے والا ہے. التجا کریں گے تو اللہ چھڑوا بھی دے گا. اور ایک بات یاد رکھیں، ایک حدیث ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the son of Adam is repentant. The son of Adam is a sinner, but the best are those who repent. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ the son of Adam will struggle with the sin repeatedly. اور وہ اس کی معافی مانگتا جائے گا، وہ اس کی معافی مانگتا جائے گا، اس سے بار بار وہ sin commit ہوگا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان ایک sin سے addicted ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں گلٹ ہوتا ہے اور وہ اس گلٹ کی وجہ سے بار بار معافی مانگتا ہے. امام غزالی سے اسی لیے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ I sin and I repent, I sin and I repent, then I sin and I repent, and so on and so forth, till when. تو امام غزالی نے کہا till the شیطان gives up. اس لیے don't ever give up repenting, don't procrastinate. گناہ ہو جاتا ہے، معافی طلب کریں اللہ سے. اور معافی طلب کرنا یہ نشانی ہے کہ آپ کی معافی ہو گئی ہے. اب موو فارورڈ کریں اور پازیٹیو رہتے ہوئے، اپنے آپ کو تھپکی دیتے ہوئے اس گناہ سے بھرپور بچنے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں. Jazakallah khair. Thank you so much, sir, for enlightening us with such valuable words. وَإِيَّاكَ. Now, I would like to invite Javeria Babar, the president of Air University Protocol team, for some closing remarks. First of all, I would like to thank our respected guest Muhammad Ali for giving us your precious time and let us know about the torments of Jahannam. The way, sir, you taught and let us know by giving references is speechless, sir. It was such an amazing and mind-blowing talk. I learned a lot, hopefully the audience also. And sir, it will be an honor for us that you will also join us when the university get open, and so that we will have the physical session there. And Jazakallah khair, sir. Thank you everyone for joining. That's all from my side. Thank you, Javeria. With this, the session has come to an end. Thank you so much, everyone. It was a privilege to have all of you here with us today. Have a wonderful evening. Stay home, stay safe. Allah Hafiz. Allah Hafiz.